बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 23 जनवरी है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अलग से हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, जाकर आप उसे ज़रूर सपोर्ट करें। 3 खबरें जी जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी का काबीना से खिताब और 4 बातें 8 फरवरी के हवाले से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फिर जो इन इलाकों के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के मुतल्लिक उन्होंने जो एक स्टेटमेंट जारी की, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो आपको तमाम बातें नहीं दिखाता। और फिर सोहेल अफरीदी का फिर एक ट्वीट भी है, और एक्स अकाउंट बंद क्यों नहीं हुआ इमरान खान का, इस पर जब तमाम आपने तदबीरें लड़ा कर देख लिया, तो फिर आपका दिफा जो है वो एक स्टेटमेंट के ज़रिए, क्या ये मुमकिन है जो स्टेटमेंट राना साहब ने जारी किया, और जो अजीब व गरीब किस्म की मंतक दी है कि एलन मस्क ने क्यों जो ट्विटर अकाउंट है उसे बंद नहीं किया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुज़ाकरात कौन करेगा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्रेशर बनाने में कामयाब होगी तो फिर क्या होगा, इसका भी खाका आपके सामने रखेंगे। और फिर इत्तेहादी लड़ पड़े हैं, ये लड़ाई आने वाले दिनों में कितनी शिद्दत इख्तियार करेगी, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और अगर ये लड़ाई बढ़ रही है पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, तो क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये सुलह करवाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि एक तस्वीर है जी जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ और फिर बिलावल जरदारी आपको एक टेबल पे नज़र आ रहे हैं। तो इसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के मौजूदा सियासी जो इस वक्त मंजरनामा है उसके साथ, इसका भी एक मुकम्मल हाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है सोहेल अफरीदी का काबीना से खिताब और उनकी 5 बातें। सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि पिछले 90 दिन में सिर्फ आधा घंटा इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। इमरान खान बुशरा बीबी को मुसलसल कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा काबीना इसकी भरपूर मजम्मत करती है। देखें, बात यह कि आप 90 दिनों में 30 मिनट की मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। जब रिपोर्ट इमरान खान से मुतल्लिक अदालत में जमा करवाई गई थी, उस वक्त भी जेलर साहब ने ये कहा था, और पाकिस्तान के मीडिया पर जो बीरबल तर्जुमान हैं वो भी मुसलसल कहते रहे कि इमरान खान की इतनी नहीं इतनी मुलाकातें करवाई गई हैं, और ये उनको भी मुलाकात कंसिडर करते हैं जो किसी प्रोसीडिंग के दौरान उनकी बहनें या वकला मिलते थे, कहते थे कि ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है और ये भी उसी में हम जो है उसे शामिल करेंगे। तो ये 30 मिनट्स जो हैं, खबरें सर कुछ अच्छी नहीं आ रही, और इन मुलाकातों को 8 फरवरी के बाद भी रोका जाएगा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर ये बात नहीं करते, या फिर किसी केस को आगे आप बढ़ाने का इनको ख्याल नहीं आता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमतें जैसे वो कहते हैं वैसे वो कर रहे हैं, और आपकी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के साथ जो है वो तारें लाइनें मिल गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत की बात करने वाले जो पाकिस्तान में कुछ दीवाने हैं मेरे जैसे, वो करते रहेंगे, लेकिन जहां से इनको सवाल किया जा सकता था वहां से अब सवाल नहीं होगा, बल्कि आप उनके ग्रेटर प्लान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान में आप जो मर्जी करते रहें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आने वाले दिनों के अंदर ये मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी, बल्कि तहरीक 8 फरवरी के बाद भी आप देखेंगे कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन होगी, तहरीक इंसाफ स्टेटमेंट जारी करेगी, अलीमा खान अडयाला के बाहर इसी तरह हर जुमेरात को और मंगल को जाती रहेंगी। लेकिन जब तक इमरान खान की तरफ से या फिर ताकतवरों को ये श्योरिटी नहीं मिल जाती कि खान साहब जो हैं वो उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे, ये मुलाकात आगे नहीं बढ़ेगी। और 8 फरवरी के बाद भी मुझे यही सूरत हाल नज़र आ रही है। मैंने आज तहरीक इंसाफ में बहुत से लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा जी कि पहले ये मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन कुछ ट्वीट्स और फिर जो मौक़िफ़ था इमरान खान का जितना सख्त आया, उसके बाद ये मुलाकातें रोक दी गई। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि खान साहब तो अगर मौक़िफ़ सख्त ना होता तो वो जेल से बाहर होते, तो वो तो जेल से बाहर नहीं आए। मौक़िफ़ सख्त है तो वो जेल के अंदर है, तो वहां पे तो लचक नहीं है। अगर लचक होती तो इमरान खान 2 साल पहले ही बाहर आ जाते। तो इसमें एक ये भी एलिमेंट जिसका जिक्र हुआ, जिन दोस्तों से मेरी तहरीक इंसाफ में बात हो रही थी, वो ये बताते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आपका मरना जीना, आपकी तमाम डील्स अगर अमेरिका के साथ हो रही हैं, तो फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर जो मैं आपको हमेशा बात कहता रहता हूं, उसका एक असर पड़ता है। अगर आज अमेरिका ये कह देना पाकिस्तान को कि अपनी जमहूरियत को ठीक करो, और ये जो इलेक्शन हुआ था 2024 का, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स और बाकी रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल मुबस्सिरीन का जिक्र हो सकता है ना, लेकिन वो कभी भी इन तमाम बातों का जिक्र नहीं करेंगे।
چونکہ آپ کانوں میں سرگوشیاں کریں، آپ ان سے ہاتھ ملائیں، آپ ان کی تعریف کریں، آپ انہیں نوبل انعام کے لیے بار بار جو ہے نومینیٹ کریں، تو سر پھر جس طاقتور کی آپ بار بار تعریف کر رہے ہیں وہ بھی ایک لمحے کے لیے ضرور سوچے گا نا کہ یار یہ میری تعریف کرتا ہے، اور آپ بھی اس سے جو ہے کچھ ایکسپیکٹ کریں گے، اور یہی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ ہم نے سر بہت مشکل اپنے لیے کھڑی کر دی ہے، اور یہ وقت اور یہ اقتدار ختم ہو جائے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ہم کس طرح سے جو لوگ آج فلسطین کے معاملے پر یو ٹرن لے کر آج اس بورڈ آف پیس کا حصہ بن گئے، ہم کس طرح سے اس تاریخ کو ٹھیک کریں گے؟ اس کی ایک بہت بڑی قیمت ہمیں آنے والی دہائیوں میں ادا کرنی پڑے گی۔ انفارچونیٹلی لیکن سب کچھ ہوا۔ دوسری چیز، جس طرح کا ظلم عمران خان اور بشرا بیوی پر کیا جا رہا ہے، ایسا ظلم سخت ترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں سنا۔ یہ لوگ ڈکٹیٹرز کے ریکارڈ بھی توڑ چکے ہیں۔ آج میں نے منیر فاروق کی ایک ٹویٹ میری نظر سے گزری، یا وہ ایک لائن تھی اس کے کسی کلپ کا، بھائی کے کلپ کا جو تھا، وہ کسی نے حصہ شیئر کیا ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لیڈر نہیں ملا جو ڈٹ کے کھڑا ہے، اور جو خیر انہوں نے ضدی کا لفظ استعمال کیا۔ ضدی سے مراد یہ ہے کہ وہ بات مانتے کیوں نہیں ہے، جس سے وہ کہتے ہیں کر لیں۔ اور یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی طاقتور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا بھی سامنا اس سے پہلے کسی بھی اتحاد کو نہیں کرنا پڑا، یا کسی سیاستدان کو نہیں کرنا پڑا۔ دیکھیں مشرف صاحب نے تو پھانسی کی سزائیں، طیارہ سازش کیس کے اندر، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوا۔ تو جب بھی عمران خان کا معاملہ جب بھی کسی ڈیل کی طرف بڑھے گا، یا پھر لچک جو دکھائی جائے گی وہ عمران خان کی طرف سے لچک دکھائی جائے گی، تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور خان صاحب وہ لچک دکھانے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے۔ دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کا معاملہ نہ پاکستان کی عدالتیں حل کر سکتی ہیں، چونکہ مکمل کمپرومائز ہو گئی، اور نہ ہی پاکستان میں کوئی مجھے بڑی موومنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اسٹریٹ موبلائزیشن ہو رہی ہے، لوگ پیار کرتے ہیں عمران خان سے، لوگ سہیل افریدی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جس طرح عمران خان نے نومینیشن کی، لوگ نکلے، ویلکم کیا۔ لوگ نفرت بھی کرتے ہیں اس نظام سے، اس حکومت سے، اور اس پورے سسٹم سے، لیکن وہ جو انقلاب جس کی بات ہم بنگلہ دیش کی طرف دیکھ کر کرتے ہیں، یا پھر ہم دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں بھی انقلاب آیا اس کی مثالیں دیتے ہیں، وہ پاکستان میں سر ویسے حالات مجھے نظر نہیں آتے۔ ایک اور چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی عمران خان کی اب رہائی ہوئی نا، تو آپ کو آس پاس ممالک میں دیکھنا پڑے گا، باہر کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹی یقیناً جس کا اثر و رسوخ پاکستان میں ہو، وہ اگر زور ڈالے گی تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، یہ آپ دھرنے دیں، آپ احتجاج کریں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اگر لندن یہاں پر ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کرتے ہیں، آپ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ اسپین میں کریں، آپ امریکہ میں کریں، آپ جہاں مرضی احتجاج کریں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا یہ حق ہے، کرنا چاہیے، لیکن وہ راستے کھولنے پڑیں گے جہاں سے عمران خان کی رہائی کا راستہ نکل سکے۔ وہ چینلز جو ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے، اور یہ میرا خیال ہے کہ جمائمہ بہت زبردست اس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں۔ ان کے جو کنیکشنز ہیں زبردست قسم کے ہیں، اور پھر انٹرنیشنلی بیٹے جو دونوں ہیں وہ بڑا زبردست کام کر سکتے ہیں، اور جو انہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک انٹرویو آتا ہے، پھر وہ خاموشی ہو جاتی ہے، پھر کوئی ٹویٹ نہیں آتی، پھر کوئی انٹرویو امریکہ سے آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد مکمل خاموشی ہے۔ تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کا معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی ایسے ملک سے مداخلت کے بعد ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ البتہ پاکستان سے جو خبریں ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں۔ آج تو خیر یہ جو ڈیل ہو گئی اس کے بعد تو بالکل بھی حالات جو ہیں وہ اتنے آسان مجھے تو نظر نہیں آتے۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اس بارے میں بھی اپنا ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہے۔ میرے نزدیک انٹرنیشنلی کوئی اگر ڈیولپمنٹ ہوئی تو یقیناً رہائی ممکن ہوگی۔ تیسری چیز، خیبر پختونخوا ملٹری آپریشن کی سخت مخالف، یہ زور زبردستی بندوق کے زور آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کا اس کا حل نہیں، اور یہ موقف پورے پختونخوا کا ہے۔ اب پختونخوا کا جو موقف ہے، انہوں نے پورے پاکستان کے موقف کو سہیل بھائی نہیں مانا، تو وہ پختونخوا کے موقف کو کیا مانیں گے؟ وہ قبائلی علاقوں کے لوگوں کے موقف کو کیا مانیں گے؟ پاکستان پورے نے اس کا فیصلہ تھا کہ عمران خان 8 فروری کو انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کر دیا، تو وہ یہ بندوقوں کے زور پہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس فیصلے کو کیسے تبدیل کریں گے؟ سیاست ہو رہی ہے سر، اور سیاست کا جواب ہمیشہ سیاست سے ہی دیا جاتا ہے۔ اگر آپ میدان میں آ کر تحریک چلائیں بالکل ٹھیک ہے، ایک بندہ تحریک چلائے، دوسرا مفاہمت کی طرف جائے، کوئی راستہ نکالے، ادروائز یہ جو تکلیفیں اور اس وقت مصیبتیں تحریک انصاف کے لوگوں پر آ رہی ہیں، مجھے تو یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بند کمروں کے فیصلوں سے جی ڈی پی 6.1% سے
3% تک گر گیا, قرضے 43,000 ارب بڑھ کے اب 80 ارب روپے پر پہنچ چکے ہیں. بیروزگاری اور مہنگائی کے باعث نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. سر, ملک چھوڑنے کے علاوہ آپشن کیا ہے ہمارے بچوں کے پاس؟ میں پاکستان میں بہت سارے خاندانوں کو ایسے جانتا ہوں, اور دن میں مجھے درجنوں کے حساب سے میسیج ریسیو ہوتے ہیں, یہ جو وہ ہمارا پبلک نمبر ہے اس کے اوپر, اور لوگ راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے بچوں کے حالات جو بہتر ہو جائیں. آج میں نے وہ ایک انٹرویو سنا ہے, اور مجھے اب یقین کریں, میں اس وقت سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو نا ڈاکٹرز کی کہانیاں سناتا ہوں, اور کسی دوست نے کہا بھی تھا مجھے کہ آپ اکثر ڈاکٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیں, ڈاکٹر بننے میں پاکستان میں سر کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا. ایک آپ کو قابلیت چاہیے, پھر آپ پاکستان میں آپ کو پیسہ چاہیے. اب دونوں چیزیں, یا تو قابلیت ہوگی یا پیسہ ہوگا. تو اگر قابلیت اور پیسہ نہ ہو تو پھر کہاں جائیں گے بچے؟ اور قابلیت ہونے کے ساتھ ساتھ 10 نمبروں کے, اور آپ ڈاکٹر بن بھی جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ کو نوکری نہیں ملتی. یہ جو ہاؤس جابس بچے کرتے ہیں 30,000 35,000 ڈاکٹرز لے رہے ہیں, اور میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. زیادہ چھلانگ ماریں گے تو 40,000 50,000 کی نوکری مل جائے گی. کسی پرائیویٹ کلینک میں آپ بیٹھ جائیں گے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی آئے, پریکٹس چلے نہ چلے, لیکن سرکار آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی. سابق وزیر صنعت ایس ایم تنویر صاحب کی گفتگو, وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ تھی. میں آگے پیپلز پارٹی کی لڑائی بھی آپ کو بتاؤں گا, لیکن چونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے, سنیں. میرے دوستوں کی فیکٹری ہے, وہاں ہیومن ریسورس میں لوگ لڑائی کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں. خدا کے واسطے نوکری دے دیں. کم از کم تنخواہ 37,000 میں سے اگر 37 نہیں دینی تو 25,000 میں جاب دے دیں. تو ہم جو بیروزگاری کی شرح کا 7.1% فگر دے رہے ہیں, یہ ڈیٹا ٹھیک نہیں. گراؤنڈ پر اس سے کہیں زیادہ بیروزگاری ہے. ادارے آپ کے, فگرز آپ کے, نظام آپ کا, قانون آپ کا, سب کچھ آپ کا, آپ جو مرضی فگرز بنائیں, لیکن عام آدمی پاکستان میں اس حکومت سے سر تنگ آ چکے ہیں. اور اوپر سے مہنگائی, بیروزگاری, اور آپ کی مہنگی شادیاں بھی, ان کو بھی ابزارب کیا جائے, یہ نہیں ہوگا. پاکستان میں حالیہ مہینوں میں 150 ٹیکسٹائل یونٹ, 100 سے زائد سپننگ ملز اور 400 سے زائد جو فیکٹریز ہیں بند ہو چکی. ملٹی نیشنل کمپنیاں تیزی سے جا رہی ہیں, تیزی سے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. سال 2019 میں نجی سرمایہ کاری 706 ارب روپے تھی, جو 2025 میں کم ہو کر 337 ارب روپے رہ گئی, یعنی تقریباً آدھی رہ گئی. حکومتی ادارے خود اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بیروزگاری کی شرح 21 برس کی بلند ترین سطح پر ہے. قصور پاد عمران خان دا. آپ کسی حکومت کے بندے سے بات کریں, میری پچھلے دنوں پاکستان مسلم لیگ نون میں بات ہوئی, تو اب تو سر وہاں بھی بہانے ختم ہو گئے ہیں. آپ کسی منسٹر سے بات کر لیں, آپ کسی نون لیگ کے پرانے ساتھی سے بات کر لیں جن کو ہم لندن میں کوریج دیتے رہے, وہ یہی بتاتے ہیں. وہ شروع کرتے ہیں, جی دیکھیں پاکستان کا نقصان ہوا عمران خان. میں کہا جی کتنی دفعہ غلط دسو گے سانو, اب تو کہانی کوئی اور بہانہ یاد کر لیں, کوئی پوچھ لیں لیفٹ رائٹ سے کہ یار اب ہم کون سا بہانہ بنائیں. 3 سال آپ کی حکومت تھی, اگلے 7 سال کا پلان آپ نے بنایا ہے, اور اللہ جانے کہ 7 سال سے 17 سال آپ کیسے بنائیں گے, یہ بھی جادو کی چھڑی آپ کے پاس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو سر اب جمہوری کردار ادا کرنا چاہیے, جو کہ وہ نہیں کریں گے. آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, اس حکومت کو لگ پتہ جائے گا, اور حکومت کو لانے والوں کو بھی لگ پتہ جائے گا. لیکن یہ پتہ کیا کریں گے, یہ ڈیل کر لیں گے, آخری دموں پر ڈیل کر لیں گے, کیونکہ وہاں پہ سر ہو رہی ہے بڑی لڑائی. دوستوں, ایک تصویر آپ کی نظروں سے گزری ہوگی جس میں بلاول بھٹو, شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کسی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن لڑائی سر کیا ہے؟ یہ اقتدار کی لڑائی ہے, 18ویں ترمیم کی لڑائی ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی خواہش ہے, اور یہ آج کی نہیں, یہ خان صاحب کے دور کی ہے, اور اس سے پہلے بھی یہ خواہش تھی. میں اس میں کوئی جو ہے وہ حقائق آپ سے نہیں چھپاؤں گا. عمران خان کے دور میں بھی یہ سوال ہوا کہ یار سارا قرضہ وفاق کا ہے, اور قرضہ وفاق لے گا, جو پیسے ہیں وہ آپ کو چاہیے, صوبوں کو پیسے دے دیے جاتے. تو عمران خان کے دور میں بھی یہ سوال ہوا, جو کہ کسی حد تک اس تناظر میں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کا مقصد تھا, نچلی سطح تک اقتدار کی منتقلی, ایسا تو نہیں ہوا. صرف کیپٹلز کے اندر آپ کو ترقی نظر آتی ہے, لاہور میں ترقی نظر آئے گی, لیکن آپ ذرا لاہور سے باہر نکلے, کوئی ترقی نہیں ہے. جہاں جہاں زور لگتا ہے, جو ووٹ بینک ہے آپ کا, آپ اس کو سیکیور کرنے کی وہاں پہ کام کرواتے ہیں. یہ صرف پنجاب کی حقیقت ہے, باقی کسی صوبے میں آپ کو ایسا نظر نہیں آیا. کیپٹلز تک یہ آپ کس طرح سے اقتدار منتقل کرتے رہے, لیکن عام آدمی تک یہ اقتدار منتقل نہیں ہوا. سر کراچی میں تو یہ بھی نہیں ہوا. میں نے, میرا خیال ہے کہ کوئی 500-600 پیکیجز بنائے ہوں گے, نیوز پیکیجز, کراچی کی ایک سڑک کے اوپر, گجر نالے کے اوپر. ڈرون شاٹ سے ہم ہر علاقے کو دکھایا کرتے تھے کہ کس طرح یہ ایک کوڑے کا ڈھیر بن گیا. اب وہ جو ریلوے لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا, ایک آبادی اور پھر کوڑے کے ڈھیر,
آپ کراچی کے دوست جو ہمیں سن رہے ہیں، ہم صرف کراچی کے اندر امن و امان کی بات کرتے تھے، لیکن اب تو یہاں کی فضا بھی دشمن ہو گئی. تو یہ حالات کراچی کے ہیں. تو صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے اور طاقت عام آدمی تک پہنچ سکے، سر وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ ماڈل جو ہے نا وہ ویسٹ کو فالو کرتے ہیں. ماڈل یہاں پہ کیا ہے برطانیہ کے اندر، سر بوروز بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے. یہاں پہ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، پھر مختلف بوروز میں علاقوں میں یہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، صحت والے معاملات جو ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سروس ہیں، پولیسنگ ہے. یہ سب کچھ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ آپ کی بوروز کی ہے، جنہیں پاکستان میں لوکل باڈیز کہا جاتا ہے. تحصیل کی سطح پہ، پھر تحصیل سے نیچے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو مختلف یونینز کی سطح کے اوپر ناظمین کا جو سسٹم تھا وہ ویسٹ سے امپریس ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کیا، لیکن وہ کبھی بھی آپ کو کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا. یا تو اسے ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، کوئی عامر آئے گا. عامروں کے دور میں آپ نے دیکھا کہ لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے، لیکن پاکستان میں جمہوری حکومتوں کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں ہوتا. اب لڑائی سر یہ ہے 18ویں ترمیم کے اوپر، اور خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آیا جس کے بعد یہ ساری لڑائی شروع ہو گئی. خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دیا اور کہا کہ ترمیم اختیارات وفاق سے صوبوں میں منتقل کرنے کا دعویٰ کر کے انقلاب کہلائی گئی، لیکن یہ اختیار صوبائی دارالحکومتوں تک محدود رہ گیا اور بلدیاتی لوکل گورنمنٹ سطح تک نہیں پہنچ سکا. کہہ کون رہا ہے؟ خواجہ آصف. جا کے پوچھو نا مریم سے کہ بیٹی پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں کرواتی؟ پنجاب حکومت کو تو آج سیکرٹری صاحب کو بلا کر الیکشن کمیشن نے کہا نا. تو سر یہ خواجہ آصف صاحب، یہ جو بال انہوں نے سفید کیے ہیں، یہ سفید جھوٹ بول بول کر کیے. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یار جو لوکل الیکشنز ہیں، لوکل باڈی الیکشن، وہ پنجاب میں نہیں ہوئے اور آپ کے اسلام آباد میں نہیں ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ جناب کیپٹلز تسی کڑا الیکشن کروا لیتا. 2021 سے سر الیکشن نہیں ہوئے. کراچی جیسے بڑے شہر کو موجودہ ڈھانچے میں سنبھالنا انسانی طور پر ممکن نہیں. اور سانحہ گل پلازہ کراچی میں آگ کا واقعہ جیسے واقعات اس کی وجہ سے ہوتے ہیں چونکہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے گئے. وہ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار بنانے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں اور کہا کہ اختیارات کی تقسیم سے طاقت بڑھتی ہے اور تقسیم نہ کرنے سے وہ کم ہو جائے گی. اب سندھ سے جی رد عمل آیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا 3rd ٹیئر لیڈرشپ جو ہے نا وہ سر اس کے اوپر اس وقت بیان دے رہا ہے، ریئیکشن دے رہا ہے. 1st ٹیئر لیڈرشپ مکمل خاموش. آصف علی زرداری اور بلاول نے کوئی بات نہیں کی. تقریروں کو جلسوں میں تو آپ ان کی سنتے ہیں، لیکن ویسے ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اب یہ خواجہ آصف کی پالیسی سٹیٹمنٹ پارلیمان میں بھی نوید قمر اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. سعدیہ جاوید جو ہیں جی ترجمان سندھ حکومت، وہی کہتی ہیں کہ نون لیگ یا خواجہ آصف کے منہ سے لوکل گورنمنٹ کی حمایت میں بات کرنا سمجھ سے باہر ہے. خواجہ آصف کے اپنے ہوم ٹاؤن سیالکوٹ پنجاب میں 15 سال سے لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود نہیں. وفاقی دارالحکومت میں نون لیگ کی حکومت لوکل گورنمنٹ قانون نہیں لا پا رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اللہ نے کہا کہ خواجہ آصف کا بیان ڈھکوسلا ہے. 18ویں ترمیم پاکستان کی روح اور ضامن ہے. یہ خام خیالی چھوڑ دیں، پاکستان پر نئے تجربات مت کریں. 18ویں ترمیم ختم کرنے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے ایسے واقعات کیا رک جائیں گے؟ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا. آپ آج بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں. آپ کی اپنی سیاست کیا رہی؟ آپ اگر پیپلز پارٹی پر الزامات لگائیں گے تو کیا ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے؟ انہوں نے ایم کیو ایم کی تنقید کا یہ جواب دیا شرجیل میمن صاحب نے. اب ایم کیو ایم رہنما پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں جی. کراچی کو وفاق کے انڈر دینے کی بات ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کمال نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ذوالفقار کس نے بنائی، یہ جہاز پی اے ای کا اغوا کس نے کیا، مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی وہ بات کرتے ہیں. تو یہ صوبوں کی بات کون سی جماعتیں کریں؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا ہلنا، ایم کیو ایم کا تنقید کرنا، اوبویسلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر بول رہی ہے نا، وہ اکیلے تو نہیں بول رہے. اور دوستو اس میں جو خبر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ اقتدار ایسا ایسا چھین رہے ہیں اور انہیں سیاسی طور پہ کمزور کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سندھ کی سرکار اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ مرکز میں حکومت نہیں بنا پاتے. یہ پہلے سے ایسا ہی ہے. پنجاب میں جو بھی حکومت بناتا ہے کیونکہ یہاں پہ قومی اسمبلی کی نشستیں زیادہ ہیں. اب اگر سندھ کی مزید تقسیم کر دی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی تو سر کہیں نہیں رہے گی. اور اس کی ایک اور دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات میں اتنے نمبرز نہیں لے سکی جو حال ہی میں الیکشنز ہوئے اور جن حلقوں میں ہوئے، خاص طور پہ پنجاب کے اندر تو سارا پاکستان مسلم نون کو دے دیا گیا. اور پھر دیکھیں 17 سے سادہ اکثریت پہ نون لیگ آ گئی ہے. 17 سے سادہ اکثریت میں اب پہنچ گئی ہے اور انہیں حکومت کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق جو اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. تو اب اس کو مزید تقسیم کریں گے اور ابھی بھی وقت ہے. بلاول زرداری صاحب
اس ٹیبل سے اٹھیں اور میدان میں آئیں اور میدان میں آ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اگر آپ واقعی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں۔ جو آپ نے جملہ کہا کہ آپ کی والدہ کہتی رہی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، آپ نے ڈیموکریسی کو مائنس کر کے ریونج جو ہے اسے اپنا شعار بنا لیا، اور آپ کی یہ جو طریقہ واردات کہیں، حکمت عملی کہیں، وٹ ایور یو کال اٹ، یہ صرف اور صرف ریونج میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، فضل الرحمان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، باقی قوتیں اگر مل کر اکٹھی کھڑی ہو جائیں ایک سائڈ پہ تو یقیناً اس حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ بلوچستان کی حکومت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سندھ کی حکومت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو آپ کی گورنر ہے پنجاب کے اندر گورنرشپ یا کے پی کے میں کیا اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر صدر صاحب کیا آپ صدر کی کرسی سے اٹھیں گے اور آپ کیا پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے؟ لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے ہمیشہ اس نظام سے ڈیل کر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کیا، کیونکہ زرداری صاحب کی سر پوری ہسٹری ایسی ہے، ان کے 50 کیسز ہیں جس کے اوپر ہم بڑا تفصیل سے کام کر رہے ہیں۔ ان تمام کیسز میں سر ایک ہی پیٹرن ہے، گواہ غائب، ریکارڈ غائب، پیسے دے کر گواہوں کو بٹھا دیا گیا، راستے سے ہٹا دیا گیا، غائب ہو جا گیا، یہی پوری سر ان کی ہسٹری رہی۔ جس شخص کی سر ہسٹری ایسی یہ ہے کہ اس نے تمام کیسز کو ڈیلنگ کے ساتھ ختم کیا، وہ آج بھی ڈیلنگ ہی کرے گا نا۔ وہاں سے ایسا تو نہیں ہے کہ جمہوریت کا کوئی آپ کو سبق ملے گا، اور وہ آج یہی کام کریں گے، اور بلاول زرداری صاحب بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ میں آپ کو دوستوں ایک خبر دوں، اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور یہ رانا صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو امپروو کرنا چاہیے، چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے چارٹر آف اکانومی ہو، کیونکہ آپ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، معیشت سنبھل نہیں رہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ تو چلیں اس پہ آپ بات نہ کریں۔ اب تو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر لوگوں نے بیٹھ کر یہ کہنا شروع کر دیا، وسیم اختر صاحب کو میں سن رہا تھا کہ سر ووٹ میٹر نہیں کرتا، ووٹ تو پنجاب میں نون لیگ کو نہیں پڑا، اب جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نظام کو عوام کے لیے کیا ان کے حق میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ آج کل ہمیں ایک نیا فلسفہ جو ہے پڑھایا جا رہا ہے، اور اب یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ کیوں چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے چارٹر آف اکانومی کی بار بار بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، تو ان کے پاس پولیٹیکل بیانیہ نہیں ہوگا اپوزیشن کے پاس، اسے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج تنقید ہو رہی ہے نا ملک کے اندر شہباز شریف کی حکومت کے اوپر، ان کی معیشت کی جو کارکردگی ہے، اور وہ جو ایک ٹویٹ ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ جہاں 45% عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہے، سنتے جائیں، مڈل کلاس کا خاتمہ ہو چکا، ان کی قوت خرید 65% کم ہوئی، آٹا، چینی، چاول، دالیں، گوشت لینا مشکل ہے، وہاں اشرافیہ نے اپنی تنخواہوں میں 300% اور 500% تک اضافہ کیا۔ ممبران پارلیمنٹ اور ججز کو دیکھ لیں، اس کا کوئی جواز ہے؟ یہ ایک ظلم ہے جو اس وقت تک رہے گا جب تک آزاد منصفانہ الیکشن کروا کر ایسے لوگوں کو نہیں لایا جاتا جو سیاسی استحکام لائیں۔ اس کے نتیجے میں معاشی استحکام بھی آئے گا، یہ نہیں آنا، کیونکہ لوگ اس وقت کرسی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں نظام میں لائے اس لیے کیا تھا کہ وہ مرضی کے فیصلے نہ کر سکیں، عوامی فیصلے نہ کر سکیں۔ اب وہ جو جملہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کی شرط یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ملاقات کے بعد نہ کوئی سیاسی پیغام دیا جائے، نہ پریس کانفرنس ہوگی، اور نہ ہی کوئی بیان یا ٹویٹ جاری کیا جائے گا۔ رانا صاحب نے تو بات کر دی، شفیع جان صاحب نے اس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا، اور شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری بات صحیح ثابت ہوئی، میرے لیڈر کا ایک بیان کے سامنے یہ نظام ٹھہر نہیں سکا۔ سر ایک بیان دیکھیں، عمران خان کے نام کے اوپر پابندی، عمران خان کے نام پر یہ نظام نہیں ٹھہر سکا، آپ کو تبدیلی کرنا پڑ گئی کہ پابندی لگاؤ اس نام کے اوپر۔ آپ نے آئین میں تبدیلی کر دی، آپ نے ایک نیا نظام کھڑا کر دیا، آپ نے ان ججز کو نکال کر باہر پھینک دیا جہاں سے انصاف کی امید تھی۔ آپ نے کہا نہیں بدلو، نئے ججز آئیں گے۔ آپ نے پوری فورس کو جو ہے، پنجاب پولیس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا، ایک نئی فورس آ گئی، یہ جو ایف سی ہے اسے وفاق کے انڈر کر دیا، پورے ملک میں اس کا جو دائرہ کار تھا وہ لے کر آپ چلے گئے۔ تو آپ نے تو پورا سسٹم میں کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ عمران خان سے جو عوام کی طاقت سے اس وقت میدان میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس میدان سے آپ عمران خان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، نہ ہی کوئی آپ میچ جو ہے عمران خان کے خلاف کھیل سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ پورا نظام، اس کو تبدیل جو ہے، رولز تبدیل کر دیے گئے۔ اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ایلن مسک کا ٹرمپ مخالف بیان، اور یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس پہ اس نے خطاب کرتے ہوئے ایلن مسک نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پیس بورڈ کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ امن والا پیس نہیں، ٹکڑوں والے پیس محسوس ہوا۔
यानी एक पीस वेनेजुएला का और एक पीस ग्रीनलैंड का। उसने अंग्रेजी में कहा था कि 1 पीस वेनेजुएला 1 पीस ग्रीनलैंड, और उसने स्पेलिंग उसके कहे थे कि PEAC नहीं है, PIEC है। खैर वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है कोई बातें जो है वो कर रहा है, एलन मस्क वो कर सकता है जी। ये लड़ते हैं फिर सुलह हो जाती है, क्योंकि इनके बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेस में लड़ाई दिल से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से लड़ी जाती है। तो उन्हें अपने बिजनेसेस का पता है कि दूसरे को उन्होंने किस तरह से जो है वो मनाना है। एलन मस्क ट्रम्प के सबसे बड़े इत्तेहादी थे जी, आज भी वो इत्तेहादी दोबारा से बन गए हैं, जिन्होंने डिजिटल सतह पर ट्रम्प का इलेक्शन लड़ा। और ट्रम्प ने कई बार उनका शुक्रिया भी अदा किया और बहुत बार उनकी ट्रम्प से इलेक्शन जीतने के बाद मुलाकातें भी हुई। और लेकिन इन जैसा बंदा भी अब ट्रम्प के खिलाफ बात कर रहा है, तो मुझे तो ट्रम्प के लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं। आई डोंट नो आपकी इस पे टेक क्या है। द पीपल फ्रॉम अमेरिका जो हमें सुनते हैं, आप ज़रूर इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। और ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने